नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है उससे पहले हम आपको बता दें कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस पाक शाये करता है, जिसका मकसद अवामी रहनुमाई होता है। और नाज़रीन, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसका मकसद आपको चाँद की तारीख़ से वाकिफ़ करवाना है। तो बहरहाल हम आपको बताते हैं कि आज चाँद की जो तारीख़ है वो 12 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1448 हिजरी है। जबकि आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि आज की जो हदीस है वो किस तरह है। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत की दालान की नमाज सहन की नमाज से और कमरे की नमाज दालान की नमाज से बेहतर है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस अंदाज में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को एहसास दिलाते हैं कि उनके जो नमाज है, अगर वो घर के दालान में अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं या सहन में नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उससे बेहतर नमाज ये है कि वो अपने कमरे में अदा करे। तो ये ख़वातीन के हिजाब का मामला है। और यकीन मानिए कि दीन इस्लाम में ख़वातीन को जिस तरह की मुखामता किया गया है, यानी माँ के पैरों के नीचे जन्नत करार दिया गया है, इसी तरह आप देखेंगे कि बेटी को रहमत करार दिया गया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि एक हदीस पाक में ये भी आता है कि अगर तुम्हारी 3 बेटियाँ हों और तुमने उनकी अच्छी तरबियत की और उनकी शादियाँ कर दी तो फिर तुम जन्नती हो। यहाँ तक गया कि अगर तुम्हारी एक बेटी भी हो और तुम उसकी अच्छी तरबियत करते हैं और उसकी अच्छी मुकाम पर शादी करते हैं, निकाह करते हैं और उसे रुखसत करते हैं घर से इज़्ज़त के साथ, तो फिर तुम जन्नती हो, यानी अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता करेगा। तो ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है जो मैंने आपको सुनाया है। लेकिन नाज़रीन, हम चलते हैं कि बेटियों के साथ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। आपने देखा कि जंतर मंतर पर जब कांग्रेस जनता पार्टी का एहतजाज जारी था, उस वक्त ये कहा जाता है कि बीजेपी के हामी भी पुलिस के साथ मैदान में उतर आए। और उसके बाद आपने देखा कि एक शख्स जिसके हाथ में डंडा था वो किस तरह की गंदी हरकत कर रहा था एक लड़की के साथ। और आपको बता दूं कि उसी मुकाम पर एक पुलिस के आला अहदेदार ने हिंदुस्तान में बेटी को एक थप्पड़ रसीद किया। आप अंदाजा कीजिए कि बेटी की क्या अहमियत होती है। वो किसी की बेटी होगी, उसके माँ बाप का क्या हाल होगा, वो किसी की बहन होगी, उसके भाई बहनों का क्या हाल होगा कि एक पुलिस वाला अपने आप को जो आला अहदेदार कहता है, आला अहदे पर फायज है, थप्पड़ रसीद करता है। और आपने वो मंजर भी देखा होगा जब मुंबई के सड़कों पर एक गाड़ी दौड़ रही है, पुलिस की गाड़ी, जिसमें चंद नौजवान मौजूद हैं, यानी बच्चे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और वो पुलिस वाला कहता है कि तुम लोग अगर दोबारा यहाँ पर दिखाई दोगे तो फिर तुम्हारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगा और तुम्हारे बैग्स में 50-50 ग्राम मंशियात डाल दूंगा। तो ये हिंदुस्तान में बेटियों के साथ हो रहा है। लेकिन बेटियों ने जिस तरह का काम किया है, मैं समझता हूं कि मोदी हुकूमत को और मोदी जी को आज सबसे ज्यादा अगर कोई गालियां दे रही हैं, कोई जलील कर रही हैं, तो वो है हिंदुस्तान की बेटियां। सज्जाद साहब, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है, आज पार्लियामेंट का जब आगाज़ हुआ, 3 दिन के जो है गैप के बाद, हंगामों के बाद पार्लियामेंट जो है जुम्मा हफ्ता इतवार मुलतवी होने के बाद पार्लियामेंट आज फिर दोबारा जो है मानसून सेशन शुरू हुआ था। जी। इस सेशन में वंदे मातरम बिल पे बहस होनी थी। जी। अब देखिए, मोदी की जो है तरजीहात हैं वो वंदे मातरम तरजीहात में है, जबकि वंदे मातरम का आम आदमी से क्या ताल्लुक़ है, वंदे मातरम का बेरोज़गारों से क्या ताल्लुक़ है, वंदे मातरम का महंगाई से क्या ताल्लुक़ है, वंदे मातरम का किससे क्या ताल्लुक़ है। लेकिन अब ये जो है कानून बन रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि जो वंदे मातरम का एहतराम नहीं करेगा उसको 10 साल की सज़ा मिलेगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस नौइयत के कवानीन जो है पार्लियामेंट में पेश करने की कोशिश की जा रही है। जबकि अपोजिशन ने आज कहा कि ये जो लाठियाँ मारी गई हैं बच्चों को पैलेट गनों का निशाना बनाया गया है। और बिहार के जो ज़िला सिवान है, सिवान में AK-47 से एक जो है पुलिस वाले ने बच्चों पे फायरिंग कर दी है। तो इसका हिसाब देने के लिए पार्लियामेंट में अपोजिशन ने मुतालबा किया, लेकिन अपोजिशन के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया गया। नतीजे में पार्लियामेंट की कार्रवाई आज भी जो है ठप होकर रह गई थी। देखिए, बड़ी कोशिश थी बीजेपी की
کہ وندے ماترم پہ بحث جو ہے اپنی حتمی شکل اختیار کر جائے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہے یہ بل جو ہے وندے ماترم بل پیش کر دیا گیا تھا راجیہ سبھا میں، اور بی جے پی حکومت کی پوری کوشش تھی کہ آج اس پہ اگر مباحثے ہو جاتے ہیں، بحث ہو جاتی ہے، تو یہ بل وہ لوگ جو ہے جلدی میں پاس کرنا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے، اور بہت ہی جو ہے ان کا ہر کام جو ہے شر کو جو ہے اپنا اندر لیے ہوئے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے. تو یہی پرینکا گاندھی یہی کہہ رہے تھیں، ملکارجن کھڑگے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وندے ماترم بل سے کہیں زیادہ اہم ہے بچوں کا مستقبل، اور جو ہے حکومت کی ترجیحات میں بچوں کا مستقبل ہونا چاہیے، بچوں کے روزگار کو یقینی بنانے کے اقدامات ہونے چاہیے. پیپر لیک کے معاملے کو جو ہے، کتنے پیپر لیک ہوئے ہیں آپ بتائیے، کہ جو ہے بچے کہہ رہے ہیں، جنتر منتر پہ جو احتجاج ہوا تھا اس میں طلباء کہہ رہے تھے کہ 84 ٹائم پیپر لیک ہوئے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ دھرمیندر پردھان کے آنے کے بعد کی بات کر رہے تھے یہ اسٹوڈنٹس. دھرمیندر پردھان نے 2021 میں جو ہے یہ 2022 میں یہ مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کا چارج لیا تھا وزیر تعلیم کا. تو بچے کہہ رہے تھے کہ 3-4 سال میں ان کے آنے کے 3-4 سال کے اندر 84 ٹائمز پیپرز لیک ہوئے ہیں. تو بہرحال جو ہے آج ہنگامہ پارلیمنٹ میں بھی یہی ہوتا رہا کہ آخر بچوں پہ لاٹھی چارج کیسے چلایا گیا، اور بچوں کو، نہتے بچوں کو، پرامن احتجاج کرنے والے بچوں کو کیوں جو ہے پیلٹ گن سے فائر کیا گیا، کیوں ان پہ شلباری کی گئی. حتیٰ کہ سپریم کورٹ کو بھی آج جو ہے اس حقیقت کو ماننا پڑا کہ بچوں پہ ظلم ہوا ہے، اور سرزنش کرنی پڑی پولیس کی، اور پولیس سے یہ کہنا پڑا، یہ نصیحت دینی پڑی کہ پرامن احتجاج میں لاٹھیاں استعمال نہیں کی جاتی، لاٹھیاں استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے آئین کے بھی خلاف ہے، اور یہ ہماری روایت کے بھی خلاف ہے. بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بچوں کا سوال ہے، بچے من کے سچے ہوتے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کا دعویٰ ہے کہ وہ بچوں سے متاثر ہیں، اور انہوں نے بھی من کی بات پروگرام شروع کیا ہے، ریڈیو پروگرام ہے، اور اس من کی بات میں وہ کچھ باتیں کرتے ہیں جو عجیب غریب بھی ہوتے ہیں، بعض اچھے بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کا سوال ہے، وہ دعوے جو کرتے ہیں ان کے دعوے اکثر جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، جو وعدے کرتے ہیں وہ وفا نہیں ہوتے. اور اس سلسلے میں ہم آپ کو 15 لاکھ ہر ہندوستانی کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروانا کے وعدے کی بات کرتے ہیں، دعوے کی بات کرتے ہیں، جو ان کا جو وعدہ تھا وہ بالکل وفا نہ ہو سکا، اور آج بھی ہندوستانی ان 15 لاکھ کے روپوں کے انتظار میں ہے. لیکن آپ کو بتا دوں کہ بچے من کے سچے ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم نریندر مودی اچھی طرح جانتے ہیں. اور بچوں نے حالیہ عرصے کے دوران وزیر اعظم کی جو ناک میں دم کر دیا ہے، اس کے بعد تو وہ اس قدر پریشان ہوئے کہ اچانک 1 بجے اٹھ گئے، اور انہوں نے من کی بات ریکارڈ کروائی، وہ بھی اپنے فون سے. تو ہیبت دیکھیے بچوں سے، جب بچے ڈراتے ہیں تو بچے اچھے بھی ڈر جاتے ہیں، اور جب بچے جھکاتے ہیں تو اچھے بھی جھک جاتے ہیں. ہمارے پاس ریزائن کی کوئی، ہمارے ڈکشنری میں ریزائن کا کوئی لفظ نہیں ہے، یہ بی جے پی قائدین کہا کرتے تھے، لیکن دھرمیندر پردھان کو استعفیٰ دینا پڑا. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے ڈکشنری میں بل واپس لینے یا بلوں کو منسوخ کرنے کا کوئی رجحان نہیں ہے. تو آپ کو بتا دوں کہ 720 کسانوں نے اپنی زندگیوں کا، یعنی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، قربانی دی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مودی حکومت کو 3 زرعی قوانین واپس لینے پڑے، کسانوں کے سامنے جھکنا پڑا. اور آپ کو اب یہ بتا دوں کہ بچوں کے سامنے بھی جھک گئے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچوں پر ہر طرف ظلم ہو رہا ہے. خاص طور پر بی جے پی زیر اقتدار ریاست اتر پردیش میں بات کرتا ہوں کہ حالات بہت ہی سنگین ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جنید نامی ایک نوجوان کے گھر والوں کو ستایا جا رہا ہے، جس نے احتجاجی جنتر منتر پر احتجاجی طلبہ کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا یا کھانا کھلا رہا تھا، ان کی مدد کر رہا تھا. لیکن وارانسی وزیر اعظم نریندر مودی کا پارلیمانی حلقہ ہے. وہاں کے ایک پرائیویٹ اسکول میں آپ کو بتا دوں کہ ایک 5 سالہ بچہ، بچوں سے کیا دشمنی ہے، ایک 5 سالہ بچہ، آپ دیکھیں گے کہ ٹیچر سزا دیتی ہے 5 سالہ بچے کو، وہ بھی خاتون ٹیچر ہے، اور اس بچے کو ایک کمرے میں لے جاتی ہے، اور پھر ایک چھری جو ہوتی ہے اسے اسٹوو پر اچھی طرح جلا دیتی ہے، اور جلا کر اس بچے کے 5 سالہ معصوم بچہ، آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے پرائیویٹ پارٹس کو جلاتی ہے.
تو یہ کیا انسانیت ہو سکتی ہے؟ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہندوستان میں 5 سال کا طالب علم بھی محفوظ نہیں ہے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اب ایسے ٹیچروں کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ کیا مودی حکومت اس سلسلے میں بھی کوئی ترمیمی قانون لائے گی سجاد صاحب؟ یقیناً دیکھیے یہ جو دیکھیے اسکولوں پہ تو پورا جو ہے پورا کا پورا قانون بننا چاہیے، پرائیویٹ اسکولوں پہ خاص طور پہ۔ وہاں احتجاج کے دوران بہت سارے اولیاء طلباء بھی موجود تھے وہاں پہ، جنتر منتر پہ جب احتجاج ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ صرف جو ہے پیپر لیک کا معاملہ نہیں ہے، ہندوستان کا سارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے تباہ ہو چکا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مطلب ایک چند 100 روپے فیس دے کے اسکول کی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن آج 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ پرائیویٹ اسکول والے وصول کر رہے ہیں۔ تو ان پہ بھی لگام کسنے کی ضرورت ہے، ان پہ بھی جو ہے ان کے جو فیس کا جو اسٹرکچر ہے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومت کو لاک لگانے کی ضرورت ہے کہ پرائیویٹ اسکول والے کتنے فیس لیں گے۔ مطلب ایک ہے ان کا میگزیمم فیس کا لمٹ طے کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی مطالبہ وہاں پہ رکھا گیا ہے اور تشویش ظاہر کی گئی ہے کہ اسکول کا سسٹم جو ہے بہت خراب ہو رہا ہے، اور مڈل کلاس دیکھیے لوگوں کا کہنا ہے کہ غریب بچے تو پڑھنے سے قاصر ہیں، لیکن آج سچویشن یہ کر دی گئی ہے اس ملک کی کہ مڈل کلاس کے لوگ بھی جو ہے اچھی شکشا ان کو نہیں مل پا رہی ہے۔ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا جن کی عمریں 70 سال سے اوپر ہیں، 80 سال سے اوپر ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ہمیں تو مفت میں اچھی شکشا ملتی تھی اسکولوں میں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب اسکول پورے تباہ کر دیے گئے ہیں، سرکاری اسکول پورے جو ہے سسٹم جو ہے تباہ و تاراج کر دیا گیا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں تعلیم جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی ہو نہیں پا رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کیجریوال کے سسٹم کو یاد کیا کہ کیجریوال نے کیسا دلی میں تعلیمی نظام قائم کرنے کی کوشش کی تھی اور کس طریقے سے سرکاری اسکولوں کو اعلیٰ معیار کے بنانے کا انہوں نے جو ہے کام کیا تھا، اور اس بات پہ افسوس ظاہر کیا کہ بی جے پی حکومت کے آنے کے بعد دلی میں وہ جو اسکولوں کو بہتر کرنے کا کیجریوال کا نظام تھا اس کو دھیرے دھیرے ختم کیا جا رہا ہے۔ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ سرکار کسی کی بھی بھلائی نہیں چاہتی، عام آدمی کی تو یہ بالکل بھی بھلائی نہیں چاہتی۔ اب آپ نے جو ہے اتنا سنگین معاملہ اٹھایا ہے کہ ایک ٹیچر ایک بچے کے جو ہے چھری گرم کر کے پرائیویٹ پارٹ پہ چھڑکے دیتی ہے، وہ بھی 5 سال کے بچے کے، تو یقیناً یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، اور اس پہ جو ہے سخت نوٹ لینے کی بھی ضرورت ہے، اور پرائیویٹ اسکولوں کو جو ہے اثر نو ان کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی ٹیچر پیغام کیا دینا چاہ رہی تھی؟ کیا سیاستدانوں کو پیغام دینا چاہ رہی تھی؟ یہ بھی سننے والی بات ہے۔ ویسے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک 5 سال کے بچے کا سوال ہے، 5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ یہ کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے، شرارتوں کی عمر ہوتی ہے، اور ایسے میں اگر ٹیچر چھری کو جلا کر گرم کر کے اور بچی کو چھڑکے دیتی ہے بچے کو، اور اس کے وہ بھی پرائیویٹ پارٹس پر، تو یہ بہت ہی شرم کی بات ہے، شرمناک بات ہے۔ اور جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ تو ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، اور اگر اساتذہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو بہرحال ناظرین یہ تو ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کا پارلیمانی حلقہ ہے وارانسی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ لال پور پانڈے پور پولیس اسٹیشن کے حدود میں یہ واقعہ پیش آیا، اور لال پور پانڈے پور پولیس نے ٹیچر کے خلاف، اسکول انتظامیہ کے خلاف اور پرنسپل کے خلاف FIR بھی درج کر لی ہے۔ بچے کے جو والد ہیں ان کا نام کیسری جیسوال ہے، اور وہ ایک لائر بتائے جاتے ہیں، ایک وکیل بتائے جاتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے وہ کون سے قانونی پارٹ کو جلاتے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قانونداں ہے، تو قانونداں کی حیثیت سے وہ کیا اقدامات کرتے ہیں، اسکول کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی ناظرین دیکھیے کہ یہ جو اسکول ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، NDTV میں بھی ایک رپورٹ آئی ہے سجاد صاحب، اور میڈیا میں رپورٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سریم سونی پلینگ اسکول میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک واقعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے ٹیچرز بھی دباؤ میں ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دباؤ میں رہ کر آپ کسی پر حملہ کر دیں، کسی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کریں۔ اب دیکھیے کچھ دن پہلے مودی حکومت نے کس طرح کی حرکت کی تھی، طلبہ کے ساتھ دباؤ میں آ کر وہ ٹینشن میں آ گئے تھے بیچارے، اور اس قدر ٹینشن میں آ گئے تھے کہ لاٹھیاں چلانا پڑا پولیس کو، اور حد تو یہ ہے کہ لاٹھیوں کے ساتھ ساتھ انتہائی توہین آمیز سلوک بچوں سے کیا گیا سجاد صاحب۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ اب ترمیمی جو بل ہے وہ تو پیش کر دیا گیا ہے،
پیپر لیک ترمیمی بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا، لیکن جب اپوزیشن نے یعنی گڑبڑ کی، پھر وہ ان لوگوں نے گڑبڑ کی، آپس میں گڑبڑ ہوئی، اس کے بعد جو ایوان کا اجلاس تھا کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ جی اچانک دیکھیے اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ایجنڈے میں آپ مانسون سیشن کے ایجنڈے میں ترمیمی بل، پیپر لیک ترمیمی بل کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ جی جی، ان کا کہنا تھا کہ آپ نے راتوں رات ایک جو ہے ترمیمی بل بنا دیا، راتوں رات بنا دیا، تو راتوں رات بنایا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں خامیاں رہی ہوں گی۔ ہنگامی صورتحال میں تو کوئی جو ہے قانون مناسب نہیں ہوتا، تو راتوں رات ایک بل بنا دیا۔ اب اس بل کو جو ہے زبردستی لوک سبھا میں جو ہے پیش کر دیا گیا ہے۔ تو اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہو اس کو جو ہے اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے آپ کیجیے، آپ بولیے کہ ترمیمی بل ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لوک سبھا میں ترمیمی بل پیش کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے یہ ایک کیبنٹ کمیٹی بنا دی ہے، اور یہ جو ہے ہمارا ایجنڈا ہے، اس پہ جو ہے بات چیت ہوگی، اور جو ہے جب آپس میں جو ہے پارلیمانی کمیٹی جو ہے طے کرے گی تو اس کے بعد ہم جو ہے ایک جامع بل پیش کریں گے۔ اس طرح دیکھیے حکومت جو ہے شروع سے لے کے اب تک حکومت کا جو رویہ رہا ہے، اپوزیشن کو سائیڈ لائن کرنے کا، رازداری میں معاملات کو رکھنے کا، جلد بازی میں بل پیش کرنے کا، جلد بازی میں فیصلے کرنے کا، جلد بازی میں جو ہے حالات خراب کرنے کا یہ جو رویہ ہے یہ بہت ہی تشویشناک ہے اور جمہوریت کے لیے خطرناک بھی۔ ویسے بھی سجا صاحب آپ دیکھیں گے جو کوئی بھی اپنے خود کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے، دستور سے بالا تر سمجھتا ہے، اور عوام سے بالا تر سمجھتا ہے، جمہوریت سے بالا تر سمجھتا ہے، تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تلنگانہ ہائی کورٹ کی طرف، اور آپ کو بتائیں گے کہ تلنگانہ ہائی کورٹ نے جس انداز میں آپ نے دیکھا کہ ہیڈرا کے جو کمشنر ہے رنگناتھ، ان کے بارے میں چیف سیکریٹری سنجے جاجو کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ اس عہدیدار کو ہٹا دے، یعنی ریموو کر دے، اپنے عہدے سے ہٹا دے، یہ کہا ہے۔ یہ بہت خطرناک رولنگ ہے ہائی کورٹ کی، اور ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار کے خلاف اس طرح کی رولنگ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے صدمے کی بات ہے، بہت بڑے تشویش کی بات ہے، اور رنگناتھ کا کیا حال ہو رہا ہوگا یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین تلنگانہ ہائی کورٹ نے پیر کے روز چیف سیکریٹری یعنی آج چیف سیکریٹری سنجے جاجو کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ رنگناتھ کو فوری طور پر ان کے عہدے سے ہٹا دیں۔ تو یہ ہٹا دیں کی بات ہے، سسپینڈ کرنے کی بات نہیں ہے، ہٹا دیں کی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف سیکریٹری کیا اقدامات کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جھٹکا ہے ریونت ریڈی حکومت کو، اور اب دیکھنا ہے چیف سیکریٹری عدالت کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ورنہ اگر تعمیل نہیں کریں گے تو پھر جس طرح رنگناتھ کا حال ہوا ہے ان کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے سجاد صاحب کہ رنگناتھ سے عدالت نے کہا تھا کہ آج تمہیں عدالت میں حاضر ہونا چاہیے، شخصی طور پر حاضر ہونا چاہیے اور معذرت خواہی کرنا چاہیے۔ دراصل ہائی کورٹ جو ہے سجاد صاحب یہ سکندرآباد کا ایک لوت کنٹا علاقہ ہے جس میں اراضی کے ایک تنازع کی ضمن میں درخواست کی سماعت کر رہی تھی، اور اس میں عدالت نے واضح طور پر کہا تھا کہ رنگناتھ کو تحریری طور پر معذرت خواہی کرنی چاہیے اور عدالت میں حاضر ہونا چاہیے۔ جسٹس انیل جوکانٹی کے مطابق ہیڈرا کے جو سربراہ ہیں رنگناتھ وہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھنے لگے ہیں، خود کو قانون سمجھنے لگے ہیں، اور دوسرے محکموں پر وہ تنقید کرتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیے ایک زمین کا معاملہ ہے اور ایک بلڈر کی زمین ہے، اس بلڈر کا 30-40 ایکڑ کی زمین ہے، اس بلڈر کا کہنا ہے کہ ہم نے اس زمین کے حوالے سے ہائی کورٹ سے جو ہے ہم نے آرڈرز لے لیے ہیں، اور ہائی کورٹ نے زمین میں ہیڈرا کو مداخلت نہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس کے باوجود رنگناتھ بار بار وہاں پہ جو ہے مداخلت کے لیے پہنچ رہے تھے، اور وہ جو ہے زمین کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو بہرحال جو ہے اس معاملے کو لے کر اس بلڈر نے جو ہے عدالت کا دوبارہ سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور کہا تھا کہ عدالت نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ ہیڈرا اس معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی، یہ ایک پرائیویٹ زمین ہے اور یہ ایک ذاتی ملکیت ہے، اور ذاتی ملکیت میں مداخلت کر کے ہراسمنٹ نہیں کر سکتی، اور جو ہے اس طرح سے وہ زمین کو سرکاری بتا کر جو ہے اس کو قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کر سکتی، یہ کہہ دیا تھا۔ اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ معاف کیجیے گا رنگناتھ جو ہے وہاں پہ جا رہے تھے جو ہیڈرا کے کمشنر ہیں، اور بار بار وہ جو ہے زمین کے مالک کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ بہرحال یہ جو ہے معاملہ جب عدالت میں گیا تو پھر ہائی کورٹ نے دوبارہ سے جو ہے انتباہ دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ ادھر نہیں جائیں گے، کیونکہ عدالت نے اس کا فیصلہ
یہ مطلب ایک ہے زیر دوران ہے فیصلہ اور عدالت نے اسٹے دے دیا ہے جی جی جو کہ تو حالت رکھنے کا جو ہے جی جی وہاں فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے. تو اب ہائیڈرا کو اس معاملے میں مداخلت کی جو ہے ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود وہ جب پھر دوبارہ سے وہاں پہ گئے تو پھر جو ہے عدالت نے سرزنش کی تھی اور حاضر ہونے کا حکم دیا تھا، جس کے نتیجے میں جو ہے انہیں آج حاضر ہونا تھا لیکن وہ حاضر نہ ہو سکے تو عدالت کو پھر سے جو ہے سخت قدم اٹھانا پڑا ہے. بہرحال اب اس سلسلے میں ریونت ریڈی حکومت کیا کہتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی. اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک تلنگانہ ہائی کورٹ کا سوال ہے، تلنگانہ ہائی کورٹ نے واضح طور پر کہا تھا کہ اس اراضی پر فوج کو تعینات کر دیا جائے، تو یہ بہت ہی خطرناک ریمارک تھا. اس کے بعد تلنگانہ ہائی کورٹ نے رنگناتھ کو شخصی طور پر حاضر عدالت ہونے کے لیے کہا تھا. آج انہیں حاضر عدالت ہونا تھا لیکن وہ حاضر نہیں ہوئے. یہ بھی کہا جا رہا ہے اب ان کے وکیل نے کہا تھا کہ ہم پیٹیشن داخل کریں گے. تو یہ عدالت اور کمشنر ہائیڈرا کے درمیان جس انداز میں کشیدگی بڑھ گئی تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس طرح کی رولنگ عدالت کو دینی پڑی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا مرتب ہوتے ہیں. کیا سنجے جاجو انہیں عہدے سے ہٹاتے ہیں یا نہیں ہٹاتے؟ اب تک تو کوئی ہمارے پاس ایسی رپورٹ نہیں آئی. ویسے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک کاکروچ جنتا پارٹی کا سوال ہے، کاکروچ جنتا پارٹی نے اس تیقن کے بعد اپنا احتجاج ختم کر دیا تھا کہ حکومت یعنی بی جے پی حکومت جو ہے وہ نہ صرف دہلی بلکہ بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں جتنے بچوں کو گرفتار کیا گیا، جن کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، ان کے ایف آئی آر کو بھی واپس لے گی، وہ مقدمات کو واپس لے گی. لیکن اب کاکروچ جنتا پارٹی نے اس بات پر اظہار تشویش کیا ہے کہ آسام، مغربی بنگال، بہار اور اتر پردیش میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. اس کے ساتھ ہی گرفتاریوں کا بھی سلسلہ جاری ہے. بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، بچوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. جبکہ مودی حکومت کے 2 وزراء نے کاکروچ جنتا پارٹی کے 2 نمائندوں کے ساتھ ملاقات میں اس بات کا پورا وعدہ کیا تھا، تیقن دیا تھا کہ ہم ان ریاستوں میں جہاں بی جے پی کی اقتدار میں ہے وہاں پر جو بچے گرفتار کیے گئے ہیں انہیں رہا کروائیں گے، ان کے خلاف جو مقدمات درج کیے گئے ہیں ان مقدمات کو واپس لیں گے. یہ وعدہ کیا تھا لیکن اس پہ وعدے پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. یقیناً دیکھیے یہ تشویش کی بات ہے. اور جو ہے ابھی کاکروچ جنتا پارٹی نے بھی ایک انتباہ جاری کیا ہے کہ اگر بہار میں اور مغربی بنگال میں جن بچوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور سنگین جو ہے کیسز درج کیے گئے ہیں، ان پہ مقدمات دائر کیے گئے ہیں، اگر فوری طور پہ مقدمات واپس نہیں لیے جاتے اور ان بچوں کو رہا نہیں کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے سی جے پی اپنا احتجاج دوبارہ سے شروع کر دے گی. آج باضابطہ سی جے پی کی طرف سے ایک جو ہے نوٹ جاری کیا گیا ہے، آفیشلی جو ہے ایک نوٹ جاری کیا گیا ہے اور حکومت کو انتباہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے وعدے سے مکر رہی ہے. اور دیکھیے مغربی بنگال میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ 20 سے زیادہ بچے زیر حراست ہیں اور ان پر خطرناک مقدمات درج کر دیے گئے ہیں اور سینکڑوں بچوں کو جو ہے مختلف دفعات میں جو ہے حراست میں رکھا گیا ہے. تو یہ بات بہت ہی تشویشناک ہے کہ جب مرکزی حکومت نے وعدہ کیا تھا طلباء سے کہ ان کے خلاف جو بھی مقدمات ہیں واپس لیے جائیں گے اور ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی، ان کو رہا کر دیا جائے گا، جو حراست میں ہیں، جو جیل میں ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا. جب حکومت نے وعدہ کیا تھا طلباء سے اور اسی وعدے پہ طلباء نے اپنا احتجاج ختم کیا تھا جنتر منتر سے، تو اس کے بعد حکومت کا اپنی بات سے مکر جانا اور جو ہے اپنے وعدے سے مکر جانا ہے. دے کہ طلباء کا جو بھی معاملہ تھا فیر تھا. دلی کی سڑکوں پہ جو طلباء تھے وہ فیر تھے، ان میں کوئی لاگ لپیٹ بھی نہیں تھی، ان میں جو ہے مکر بھی نہیں تھا، ان میں کوئی جو ہے مکاری بھی نہیں تھی، ان میں کوئی جو ہے دھوکے کا ان کا کوئی مطلب ہے کہ کوئی پلان بھی نہیں تھا. اب حکومت جو ہے جس طریقے سے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مکر و فریب کر رہی ہے، جماعتوں کو توڑ رہی ہے، ان کے ساتھ خرید و فروخت کر رہی ہے، اگر وہی جو ہے رویہ وہ طلباء کے ساتھ بھی جو ہے اپنانے کی کوشش کرے گی تو پھر اس کو بھوکی کھانی پڑے گی. اور یہی اب طلباء میں دیکھنے میں آ رہا ہے. طلباء نے وارننگ دی ہے کہ فوری طور پہ ایکشن لیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت جو ہے اس پر رد عمل ظاہر کرتی ہے.
بہرحال ناظرین، ایک اور خبر آ رہی ہے، وہ تلنگانہ سے ہے اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ اہم خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ تلنگانہ کے محکمہ سول سپلائز نے واضح طور پر ایک آرڈر جاری کیا ہے، ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کے تحت جو راشن کارڈ ہولڈرز ہیں تلنگانہ میں، جتنے بھی راشن کارڈ ہولڈرز ہیں ان کے لیے فیملی رجسٹر جو ہے وہ ایشو کر دیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ می سیوا سے اپنے یہ یعنی رجسٹر کروا سکتے ہیں، فیملی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، اپنے فیملی کے ارکان خاندان جو ہیں ان کے نام پھر دوبارہ اندراج کروا سکتے ہیں، اور کروانا ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں اندازہ کیجئے کہ اب یہی سلسلہ چلتے رہے گا، فلاں کروائیے، SIR کروائیے، پھر CAA کروائیے، پھر یعنی سجا صاحب آپ دیکھیں گے کہ کتنے سروے کرواتے رہیں گے۔ جی بالکل، یقیناً دیکھیں ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے، اور اس پہ اس طریقے سے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش حکومت کو نہیں کرنی چاہیے۔ BJP سرکار نے جس طریقے سے اپنے جو ہے 10 سالہ دور اقتدار میں لوگوں کو پریشان کیا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی، 70 سالہ تاریخ میں نظیر نہیں ملتی، چاہے وہ نوٹ بندی ہو، چاہے وہ لاک ڈاؤن ہو، چاہے لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے GST کا معاملہ ہو، چاہے SIR کا معاملہ ہو۔ ہر معاملے میں جس طریقے سے لوگوں کو ہراس کیا گیا ہے وہ بڑا خوفناک جو ہے ایک عام آدمی کے ساتھ خوفناک رویہ ہے۔ اب ریاستی سرکار کو کم از کم اس طرح کے رویوں سے گریز کرنا ہوگا۔ نہیں، سجا صاحب ہو سکتا ہے کہ اگر یہ فیملی جو رجسٹر ہے، اگر اس کے ذریعے ان لوگوں کو مدد ملتی ہے جن کے نام 2002 کے فہرست رائے دہندگان میں موجود نہیں ہے، جن کے پاس فی الوقت ووٹر ID کارڈ بھی نہیں ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ لیکن اگر دوسرا مقصد ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت خرابی کیا اور کچھ نہیں ہوگا۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو یقیناً ایک بہت ہی جو ہے اہم بات ہے کہ حکومت کو اس سلسلے میں اپنا جو ہے فیصلہ واپس لینا ہوگا، یا پھر یہ کرو کہ جو ہے کچھ جامع جو ہے ایسا کرو کہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور اسی صحیح بات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسنین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔